बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम मुकाबिल में। आज बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कोयटा पहुँच गए और सानिया मच के जो मुतासरीन हैं उनको तनहा ना छोड़ने समेत जितने भी वादे किए गए हैं उनको पूरा करने की यकीन दहानी भी कराई है। मगर बड़ा अहम सवाल ये है कि वहाँ जाने के बाद मसला ख़त्म नहीं हुआ, मसला अभी बरकरार है। सवाल यह है कि यह मसला ख़त्म कैसे होगा और क्या सिर्फ यकीन दहानियाँ करा देना ही काफ़ी होगा। इसके साथ साथ अब्बासी साहब के ऊपर भी बात करेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर, जिनके ऊपर हारून साहब ने बड़ी तफसील के साथ बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी, मगर उनकी तरफ से कुछ अहम बातें की गई हैं। उन अहम बातों के ऊपर हारून साहब क्या राय रखते हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका के अंदर हमने देखा कैपिटल हिल पर ऐसा हमला हुआ कि उसके बाद से हर एक घंटे के बाद वहां पर सियासी दर्जा हरारत बहुत ऊपर जा रहा है और नफरत अंगेज मवाद शेयर करने पर, इश्ताल अंगेज बयानात, वीडियोस और ट्वीट्स करने के ऊपर जो बहुत बड़ा इक़दाम उठाया गया है ट्विटर की तरफ से, वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडलर को मुस्तकिल बुनियादों पर ब्लॉक कर दिया गया है और वाज़ेह तौर पर ऑफिशियली उसको अनाउंस भी कर दिया गया है। कितना बड़ा धचका है ये अमेरिका की जमहूरियत के लिए, एक अमेरिकी सदर के लिए जो अब जा रहा है, रुखसत हो रहा है, मगर उसकी एक पॉपुलैरिटी रही है हमेशा और दुनिया में उसको जिस तरह से उसके स्केच को देखा जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। चाइना इंडिया के बॉर्डर पर बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि डिप्लॉयमेंट हुई है। अपडेट्स क्या ये भी हारून साहब से जानेंगे। थैंक यू सो मच हारून साहब, हमारे साथ आप मौजूद हैं। मैं सियासत के ऊपर बात करूंगी मगर उससे पहले आपकी इजाज़त से अपने देखने वालों को एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ कि आज कोयटा में पहुंचे इमरान खान साहब सानिया मच के मुतासरीन से मिले, मगर एक वज़ीर-ए-आज़म और एक आम शख्स के दरमियान कितना को फ़र्क होता है उसके ऊपर वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा। लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। ये बयान कितना दुरुस्त है, ये फैसला कितना दुरुस्त है हारून साहब? इसमें तो उन्होंने ये कहा ना कि भाई एक आम आदमी में उसे फ़र्क, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी अजमत का गीत नहीं गाया। उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे लिए सिक्योरिटी का मसला था, उस तरफ इशारा किया, मगर यही बात खुल के कह देते एक आम आदमी में वज़ीर-ए-आज़म में फ़र्क। मैंने आपसे कहा ना कि अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकते, बेहतर चुनाव होना चाहिए ना। जो बात आप कह रहे हैं दूसरों की समझ में नहीं चाहिए। अब इससे लोग कोई और मतलब अखज़ करेंगे या कन्फ्यूज़ होंगे। तो सिक्योरिटी का अगर मसला था तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे चले गए? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में और आम आदमी के भी मामलात में फ़र्क होता है ना। बहुत आदमी में फ़र्क नहीं होता, मामलात में फ़र्क होता है, ठीक है ना। इनका चुनाव गलत, जिम्मेदारी की नौयत होती है और उस जिम्मेदारी की नौयत की वजह से पाकिस्तान आर्मी जो है, जैसे कल कहा था कि भाई इस काबिल भी नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म की हिफाजत कर सके या अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कर सकती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़िंदगी को नुकसान पहुँच जाए तो उससे कम तबाही नहीं होगी, उससे कम अफरा तफरी नहीं फैलेगी। देखिए इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब था। ये चंद महीने पिछले साल का शुरू का गालबन वाक़या जी, पिछले साल के शुरू का वाक़या है, पिछले साल के शुरू का होगा, गलती ना हो जाए, या 2019 के आखिर का होगा। ठीक है। हमारे जो फौजी अफसर थे वहाँ, नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो जो सबको दोष हो चुके, उन्होंने इंडियंस आए दिन हमले करते थे, उन्होंने निपटा दिया। लाशें उठानी पड़ी सफ़ेद झंडे दिखा के, 2-3 दफ़ा हुआ। इस्लामाबाद में, पिंडी में भी उससे कुछ परेशानी पैदा हुई। उन्होंने कहा भाई इसके सिवा कोई हल नहीं था। वो हमले करते थे आए दिन, तो कोई रास्ता तो कोई इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि क्यों? इसलिए कि खौफ ही से अमन का, खौफ वो हथियार है जो सही मौके पर इस्तेमाल किया जाता है, बिला वजह नहीं करना चाहिए, बड़ी एहतियात से इस्तेमाल। बपन रावत वहाँ था जी, वो हमारे इंटेलिजेंस ने सुराग लगा लिया कि वायरलेस मैसेज उसका पकड़ा गया। हमारे जनरल ने उसे मैसेज भेजा कि आप यहाँ से चले जाएं, निशाने पर हैं, आप निशाने पर हैं। देखिए एक सेंसिबल आदमी, ये जज्बाती तबाजुन होता है। मैं इसका कायद-ए-आज़म का वाक़या बाद में आपको बताता हूँ कि भाई आप यहाँ से चले जाएं, मैं इस किताब नहीं रखता कि आप यहाँ बैठ के और मुझ पर हमले करवाएं। पाकिस्तान पे उस पर क्या हमला करना? देखिए ना, ये सूझबूझ की बात होती है।
یہ پاکستان کا آرمی اس وقت حالت جنگ میں ہے نا، سارا ملک کی حالت جنگ میں ہے. یہ جو ایک واقعہ ہے یہ ایک پورے ماحول کا حصہ ہے، پوری صورتحال کا ایک حصہ ہے. اس کا ری ایکشن بھی دیکھا نا پھر ہارون صاحب. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں سیکورٹی رسک تھا. بھائی یہ اس کا لاشیں دفنانے سے کیا تعلق ہے سیکورٹی رسک کا؟ بھائی اگر سیکورٹی رسک ہے تو لاشیں پڑی ہوئی نا، ہم تو کہتے ہیں دفنانی چاہیے تھی، نمبر 1. سب سے پہلا یہ نمبر 2، کشیدگی پیدا کرنے کے بجائے سلیقہ مندی کے ساتھ انہیں بھی سلیقے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، انہیں بھی کرنا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں وزراء گئے، سلیقہ مندی دکھائی ہم نے. اچھا وزراء نے جو کچھ کہا میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اس پہ بہت تبصرے ہو چکے ہیں. یہ وزراء اس قابل نہیں ہیں کہ اس طرح کی سنگین صورت. شیخ رشید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اردو کا ایک فقرہ ڈھنگ سے نہیں بول سکتے، جو وہ کہنا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ جب وہ ہزارہ ہے جو اردو کم سمجھتا ہے، وہ تو فارسی اور اردو مکس کر کے بولتے ہیں. وہ تو افغانستان سے آئے ہیں نا، اور وہ الگ تھلگ رہتے ہیں نسبتاً اپنی بہت سی وجوہات کی بنا پہ. تو آپ بات کرنے کے لیے شیخ صاحب کو بھیج رہے ہیں جو اپنی ذات گرامی کے علاوہ اور کسی چیز کے بارے میں بکا میں ہی گفتگو کرنے کے اہل ہیں. یا پیشگوئیاں کر سکتے ہیں یا اپنی ذات کے بارے میں. ان کا عہدہ ایسا ہے ہارون صاحب، نہیں عہدہ نہیں ہے، ان کی شخصیت ایسی ہے. اگر اعجاز شاہ صاحب ہوتے تو بالکل ایسا نہ کرتے، ٹھیک ہے نا. اگر چودھری نثار ہوتے تو بالکل ایسا نہ کرتے. چودھری نثار کے بعض کمزور پہلو بھی ہیں، لیکن وہ بات کرتے پلاننگ کر کے. احسن اقبال صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو رہے ہیں اس عہدے پہ. نہیں میں احسن اقبال پہ تبصرے نہیں کرنا چاہتا. احسن اقبال بیچارہ کیا خاک وزیر داخلہ ہوگا جو اپنے حلقے میں کرمنلز کی سرپرستی کرتا تھا، وہ اس کی تردید نہیں کر سکتا. میں پولیس افسروں کو لے آؤں گا جو یہ بیان دیں گے کہ یہ اشتہاریوں کو پالتا تھا. وہ کیا ہو تو وہ اس کو دیکھنے میں کوئی ہاتھی کے دانت کھانے کا اور دکھانے کا، ان لوگوں کا نہ ذکر کیا کریں. اچھا اب دیکھیے نا، اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں. اس بند تالے کی چابی نہ وزیر اعظم کھول سکے، نہ اسٹیبلشمنٹ کھول سکی، نہ اپوزیشن کھول سکی. ہر ایک نے پیچیدگیاں پیدا کی، اور اب وقت آ گیا اس کا بھی تجزیہ کیا جائے. مظاہرین جب تک لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے ان کے ساتھ بہت نرمی برتی، اور نرمی ہی برتنی چاہیے تھی. جہاں لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی ہوں، غم کی حالت میں، حالت غم، جو مقتول ہوں تو ان کے ساتھ تو دلجوئی ان کی جاتی ہے نا. لیکن یہ طریقہ کار ان کا درست نہیں تھا. مطلب ایک تو ان کی مجبوری ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں کیا ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی نے بیان دیا ایران سے تو دھرنے ختم ہو گئے. کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے معاملات خود نمٹا نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا حکومت پاکستان آپ کی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکی، لیکن وہ کوئی بس اتنی ہی بات کہی، مگر یہ اپنے شہداء کو دفن کریں اور جو احتجاج کرنا ہے وہ قانون کے دائرے میں کریں. دیکھیں ایک مہذب آدمی کس طرح گفتگو اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے، وہ قانون کے دائرے میں کریں اور دھرنے ختم کریں. وہ دھرنے ختم ان کے کہنے پہ تدفین ہوئی ہے. یہ ساری رات سوشل میڈیا پہ دانشور بتاتے رہے، ہر کوئی دانشور ہے نا. 22 کروڑ میں سے کم از کم 5 کروڑ دانشور ہیں. وقت پر اگر عمران خان صاحب چلے جاتے تو شاید ہارون صاحب کسی کو بیان کی ضرورت ہی نہ پڑتی. پہلے مسئلے کو سمجھ لیں. گزارے یہ ہے کہ ان میں سے کوئی مسئلے کے حل کی اس کو کوشش نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا. ہر کوئی اپنی انا لیے بیٹھا تھا. وہ تو رو رہے تھے، ان کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، اور وہ حالت غم میں تھے. اگر وہ جذباتی رویہ انہوں نے اختیار کیا اور اس جذباتی رویے کو کسی نے ایکسپلائٹ کرنے کی فرض کیجئے کوشش کی تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن بھائی حکومت کا کام کیا ہے؟ دانائی کا مظاہرہ کرے، جو مسئلہ پیدا اس کو حل کرے. بھائی قحط پڑھتے ہیں. مسلم تاریخ کا سب سے گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا ہے حضرت عمر کا، دی بیسٹ رولر سمجھا جاتا ہے. ویسے جناب ابو بکر صدیق ان سے بہتر تھے، وہ بنیادیں فراہم نہ کرتے تو وہ بھی نہیں کر سکتے تھے کچھ بھی، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ نے کہا تھا کہ عمر جو ہے ابو بکر کی صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. یعنی ان کا مقام کہا جاتا ہے پیغمبروں کے بعد سب سے بلند تر مقام انہی کا ہے. لیکن جناب عمر فاروق اعظم کو مورخ یہ کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی نا 26 ادارے بنائے. 5 سال تو قحط تھا 12 سال میں سے، 40% پیریڈ تو قحط کا ہے. پھر کیا ہوا؟ مرا تو کوئی نہیں، اس لیے کہ امیر المومنین نے خود کھانا ادا کر دیا. وہ قحط ہے نا، حکمت تو کرنی پڑتی ہے. حالانکہ بھائی وہ جو ملک کا حکمران ہے اتنی بڑی سلطنت کا، اور جو نئی بنی ہے اتنی بڑی حکومت کا،
جو آج کے کچھ 40-50 ملک ہیں کہ 30 تو کم از کم ہوں گے. تو وہ اس نے اپنا کھانا ادا کر دیا, بچوں کا بھی ادا کر دیا, اپنی پوتی کو پہچان نہیں سکے. یعنی بچوں کے نے بھی اتنا اثار کیا. حکمران جو ہوتا کیا ہے حکمران, عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے, ہمیں بھی سمجھنا چاہیے, ہر ایک کو سمجھنا چاہیے. سید القوم خادمہم, قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے, ان کا خادم ہوتا ہے. جب تک یہ نہ ہو, یہ رو رہے ہیں میری تنخواہ کم ہے. انہوں نے کہا جناب ابو بکر صدیق کے لیے جو پیغمبروں کے بعد افضل ترین انسان ہم انہیں سمجھتے ہیں, ہم کیا اہل علم سمجھتے ہیں, ہمارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے, ان کی تنخواہ مدینہ کے ایک مزدور کے برابر تھی. چلیے آج صورتحال مختلف ہے, حفاظتی اقدامات ہیں وغیرہ وغیرہ ہے, اور بہت ظاہر ہے ان کے معیار کی پیروی بھی نہیں کی جا سکتی, اصول کی جا سکتی ہے, معیار کی نہیں. اصول کو تو اپنایا جا سکتا ہے, اس سطح پہ تو کوئی نہیں نہ پہنچ سکتا. آپ کہہ رہے ہیں میری تنخواہ کم ہے. بھئی آپ کو پہلے نہیں پتا تھا وزیر اعظم کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے, اور اتنی کم تو نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے روٹی تو حکومت کی ذمہ داری ہے, گاڑی حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, مزدور کی تنخواہ. ایک بہت بڑے آدمی نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میں آپ کی تنخواہ پوچھ سکتا ہوں, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں کہنا ناراض تو آپ ہوں گے, مگر آپ 40 کنال کے مکان میں بھی تو رہتے ہیں نا. آپ کو میری تنخواہ کیسے بڑی فکر لاحق ہے, مگر 40 کنال کے مکان میں تو میں تو 1 کنال کا مکان بھی نہیں بنا سکا. بھائی حکمران خدمت کے لیے ہے. ویسے 300 کنال کا, اور جب شوکت خان ہم بنا رہے تھے, ہاں 300 کنال کا بھی گھر ہے, ان کا اپنا 200 کنال کا ہے, عمران خان صاحب کا, لیکن اپنے ذاتی پیسے سے بنایا ہے, اس پہ کیا اعتراض ہے؟ سو اگر لوٹ مار سے نہ بنایا ہو, اپنی محنت سے کمائی سے بنایا, اگرچہ یہ اسراف ہے. میں نے سنائی تھی قرآن کریم کی آیت کہ بلندیوں پہ تم محل بناتے ہو, کیا تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ تو کہنے لگا اب تو میں بنا چکا ہوں. میں نے کہا مجھے بھی آج ہی یاد آیا, پہلے نہیں یاد آیا. تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں سادگی تو اختیار کی جائے, سادہ ہی ہے. ویسے بات یہ ہے کہ سمجھیے کہ ایران سے کیوں انفلوئنس ہوتا ہے. آپ ایک قوم تو بن نہیں سکے, عرب انفلوئنس کرتے ہیں یہاں, انڈینز تو سازش کرتے ہیں. انڈین تو بہت زیادہ, وہ تو سازش کرتے ہیں نا, انفلوئنس نہیں کرتے, سازش کرتے ہیں. امریکہ انفلوئنس کرتا ہے, اتنی بڑی لابی ہے. انڈینز کی لاہور میں اتنی بڑی لابی ہے, میں کبھی اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں. نہیں لاہور میں, جی لاہور میں. وہ تو اتنا فکرہ گندہ لاہوریوں کے بارے میں کہ انڈین نے کہا تھا یہاں کھڑے ہو کے کہ میں اس کو دہرا ہی نہیں سکتا. اچھا نہیں, چھوڑنے کی بات نہیں ہے, بات سمجھنے کی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھیل کا میدان بنا دیا ملک کے لیے. کیونکہ جب آپ ایک قوم نہیں بنیں گے, احساس عدم تحفظ نہیں ہوگا کسی گروہ میں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں اس آدمی سے جس کی بہت مذمت کی جاتی ہے, لیکن وہ ان سب سے بعض معاملات میں دانا تھا. اس کی غلطیاں بھی بہت بڑی ہیں. ضیاء الحق کی, ضیاء الحق سے ایک عرب حکمران نے کہا, سب سے اہم عرب جو ملک ہے, انہوں نے کہا گارڈز ہمارے ہوتے تھے, اب تو اللہ کے فضل سے امریکی گارڈز ہیں اور امریکہ سے تذلیل سہتے ہیں. جب ہمارے گارڈز ہوتے تھے تو وہ تو صرف ان کو تنخواہ دیتے تھے نا, اور وہ ان کا اکرام بھی ملحوظ رکھتے تھے, اور پاکستان ایکسپلائٹ بھی نہیں کرتا تھا سچویشن کو. 2 ڈویژن آرمی ہم نے بھیجی تھی ایک موقع پہ, وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, سعودی عرب میں, جب ان کو خطرہ لاحق تھا. اور وہ آرمی کیا تھی, وہ امریکی آرمی کی طرح تھوڑی تھی, تھوڑی سی تنخواہ, یعنی ہمارے معیار سے ذرا بہتر, اور تھوڑی سی تنخواہ, جوش ہمت اور ولولہ زیادہ. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو جان دینے کے لیے تیار تھے اس کے لیے. وہ انہوں نے کہا جی کہ فلاں مکتب فکر کے جو لوگ ہیں ان کو نہ بھیجیں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, ہماری فوج میں یہ تفریق نہیں ہے, کبھی نہیں تھی, ہماری سول سروس میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انڈیویجول سطح پہ بعض لوگ کرتے ہوں گے, لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں عوام کی سطح پہ کوئی فرقہ وارانہ تصادم نہیں ہے, کچھ لوگ کرتے ہیں. ہمارے دفتر میں کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ تم شیعہ ہو, سنی ہو, بھابی ہو یا بریلوی, کسی سے بھی, اور یہ کوئی اس کے ذاتی جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آ سکتے ہیں, وہ کام کس طرح کرتا ہے, وہ کام کیا ہے نہیں کیا, مگر یہ ایک مسئلہ نہیں. انہوں نے وڈرا کر لیے. انہوں نے کہا اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے, یہ میں نہیں کر سکتا, اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے آپ کوئی دوسرا متبادل. بڑی نرمی سے کہا, مگر دستے تو ایسے ہی ہیں ہمارے. اب جب آپ کے کوئی اقلیت غیر محفوظ ہوگی, غیر محفوظ تو میں 1000 آدمی قتل ہو گئے, غیر محفوظ ہوں گے
تو کہیں تو پناہ لینی ہے نا آدمی نے. سروائیول، جو سروائیول کی انسٹنکٹ ہے نا، قرآن مجید کہتا ہے تمام زندگیوں کو ہم نے بخل جان پر جمع کیا ہے. ایک جو چونٹی ہے وہ بھی اپنی حفاظت کرتی ہے. سب سے انسان کی طاقتور انسٹنکٹ کیا ہے، جبلت کیا ہے، کہ اس نے زندہ رہنا ہے، اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے اس نے. ہاں جی، یہ جو بقا کی انسٹنکٹ ہے یہ، اب اس میں آپ نے راستہ دے دیا ایران کو، آپ نے عربوں کو راستہ دے دیا، اس کو میدان جنگ بنا دیا، امریکیوں کو آپ نے راستہ دیا. امریکی دندناتے پھرتے ہیں، یہاں این جی اوز کی سرپرستی کرتے ہیں، کچھ یورپ سے پیسہ بھیجتی ہے، سی آئی اے کو کہیں سے اس میں بھیجتی. عمران خان صاحب نے بات کیا. ہارون صاحب ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے، جس طرح سے ہارون صاحب نے ذکر کیا انٹرنیشنل کینوس کے اوپر اور ملک کے اندر جو ہزارہ برادری کا مسئلہ ہوا تھا، اس کے اوپر ان کی کیا رائے تھی، کیا معاملات تھے، کیا گفتگو، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ہارون صاحب، بات چونکہ آپ نے بھی بتایا کہ دیگر ممالک کی مداخلت بھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب بھی گئے. ہم نے ان کے لیے راستہ کھولا. ہاں، ہم نے خود بلکہ راستہ کھولا. ہم نے عربوں کو کھلی چھٹی دی، ایرانیوں کو چھٹی دی، ہم نے جناب انڈینز کو چھٹی دی، انڈینز کو کہ آئیں، انوالو ہو جائیں یہاں کاروباری طبقے سے. وہ نام لیتے میں رک گیا، اچھا کیا. ایک صاحب جو ہیں، جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں، فرنٹ مین ہیں شریف خاندان کے، انہوں نے ایک اس سے کہا، یورپین سے، لاہور میں زمین خرید لو. دیکھیے کہاں کیسے فیصلے ہو رہے تھے، لاہور میں زمین خرید لو. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب بارڈر کھل جائے گا، جو نواز شریف صاحب آپ کو کہتے ہیں نا بارڈر کیا ہے، ایک لکیری ہے، سرحدی ہے. ہمارا آپ کا کلچر، قائد اعظم ساری عمر یہ سمجھاتے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارا کلچر، ہماری ٹریڈیشن، ہمارا میوزک، ہمارا آرکیٹیکچر، ہم ہر لحاظ سے ایک رب کا. وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی ایک رب کو مانتے ہیں. تو قائد اعظم کیا کہتے تھے؟ تو آپ اس کے، اگر قائد اعظم کے نظریے کو ہی نہیں مانتے آپ، تو اس ملک کا وزیر اعظم بننے کا آپ کو کیا حق ہے؟ وہ تو خود کو قائد ثانی بھی کہتے ہیں اور قائد اعظم ثانی بھی کہتے ہیں. اچھا خیر، اس کو آپ نے چراغا بنا دیا ہے، دنیا بھر کی چراغا بنا دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں مسئلہ ہے کیا. دیکھیے 30 لاکھ افغان مہاجر ہیں، اس میں سے 10 سے 15 لاکھ جو ہیں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، کوئی کارڈ نہیں، وہ شناختی کارڈ انہوں نے جعلی بنا لیے. بھائی آپ ان کو وہ کارڈ دیں نا، افغان مہاجر کارڈ دیں نا ان کو. اچھا 8 لاکھ یہ ہیں، ہر چوتھا پانچواں جو ہزارہ ہے وہ پاکستان میں ہے. انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے 25-30% جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں. 35 لاکھ وہاں ہیں، 8 لاکھ یہاں ہیں. اب ان کا کانفلکٹ ہے. جناب والا یہ واقعہ اس لیے ہوا، آج میں نے کوشش کی اس کو کھوج لگانے کی. بھائی اچانک اتنے آدمیوں کو قتل کرنا اور اس بے دردی سے اور اس ظالمانہ طریقے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جناب اس جو ایرانی حکومت نے پیشکش کی اشرف غنی کو کہ ہمارے فاطمی 30,000 جو ہیں، جو سیریا میں بھی لڑتے رہے، عراق میں بھی کچھ لڑتے رہے، لیکن سیریا میں بیسیکلی، یہ آپ کی سپورٹ کریں گے طالبان کے خلاف. یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا جواب انہوں نے دیا. اب دیکھیے یہ ہوا ہے، اس جو جنگ ہے جس میں داعش بھی ہے، جس میں یہاں کے انتہا پسند مذہبی گروہ بھی ہیں، اور یہ سب ایک ہی ہیں، یہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ وہ اپنی جنگ یہاں لڑ رہے ہیں اور ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں. تو روز جو ہم روتے ہیں، ہر روز، مجھے تو 15-20 سال روتے ہوئے گزر گئے یاد کراتے ہوئے. سول ادارے، آپ کی پولیس تو ہے ہی نہیں، کسی قابل ہی نہیں ہے. وہ سیل بنا رہے ہیں عمران خان صاحب، سیکیورٹی کے لیے. بھائی سیل نہیں ہے. اب عمران خان صاحب کا ایک اور لطیفہ آپ کو سنو. لطیفہ یہ کیا جی لطیفہ، یہ نئی انٹیلیجنس ایجنسی بنا رہے تھے پختونخوا میں جب حکومت میں آیا 2013 میں. ان کو سمجھایا گیا ایسا نہیں ہوتا. او خان صاحب کیا کریں. ان کو جو ٹاپ سیکورٹی ہمارا ایکسپرٹ ہے، جسے ترکی اور انگلینڈ پولیس بھی جسے وہ لیتی ہے مدد، جاپانی، وہ اس نے کہا کیا کرو گے. اسی کو ٹھیک کرو. ان کے وزیروں مشیروں نے انہیں پورا پلان دیا. کیا ہو کیا سکتا ہے؟ وہ پتہ ہی نہیں تھا، بچگانا بالکل بات تھی. جیسے ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ تھانے دار کا انتخاب ہوگا. وہ ہوتا ہے شیرف، تھانے دار نہیں ہوتا. وہ اوورسی کرتا ہے، وہ پولیس افسر ایز سچ نہیں ہوتا. نہیں، آپ کا مطلب ہے انہیں وزیر اعظم کے عہدے کا بھی نہیں پتا؟
آپ کا مطلب میں یہ لے شیرف لوں کی اس بات بات سے؟ کر رہا ہوں نا، ادھر ادھر نہ لے جائیں، نہیں، آپ شیرف کی بات بات کر کر رہا ہوں نا. تھانے دار کا الیکشن ہوگا، یہ انہوں نے بیان دیا تھا بھائی انتظام. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا یہ اپنی پارٹی میں سیکرٹری جنرل کا الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ اچھا، سیکرٹری جنرل تو انتظامی ہوتا ہے بھائی، یہاں الیکشن کرا لیں اس کمرے میں کہ یہ پروگرام کون کرے گا. وہ کیمرہ مین ہو سکتا ہے بہت پاپولر ہو. ممکن ہے. نہیں ممکن کیا ہے، اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ بھلا آدمی ہو اور وہ کرے گا اور میں کیمرہ چلاؤں گا. او بھائی انتظامی ہو تو پہ الیکشن نہیں ہوتے. شکر ہے میری کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی آپ نے کہ میں کیا کروں گی. بھائی یہ سیل بنانا ٹھیک ہے، میں سیل کی مخالفت نہیں کر رہا کیونکہ اس کی نوعیت ذرا سنگین ہو گئی، لیکن بھائی پولیس ٹھیک کرے نا بلوچستان کی، اور صرف عمران خان صاحب اس پولیس کی تباہی کے ذمہ دار نہیں ہے، ہر حکومت اس کی ذمہ دار ہے. یہاں پنجاب میں اب وہ رونا ہم دوبارہ کیا روئیں کہ پنجاب میں آپ پولیس کو ٹھیک نہیں کر رہے، کرائم بڑھ رہے ہیں، اس پہ آخر میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے. اب وہاں جا کے جو راگ چھڑا ہے علی جناب نے ٹوٹ بٹوٹ، یہ کیا تھا ویسے سمجھ نہیں آیا. شریف خاندان اور زرداری خاندان. اچھا وہ ٹوٹ بٹوٹ ہے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ایک عظیم شاعر تھے جنہوں نے غالب کی غزلوں کا پنجابی میں ترجمے بھی کیا ہے، جن سے فیض صاحب بھی اصلاح لیتے تھے. ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے ہارون صاحب، یہ پوائنٹ مجھے یاد ہے. ٹوٹ بٹوٹ دو مزاحیہ کردار ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے پر وہاں یہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ وہاں آپ سیاست کے لیے نہیں گئے، ویسے انہوں نے بھی یہی کیا. وزیر اعظم کی بات کو غیر سنجیدہ نہ لیں آپ، غیر سنجیدہ نہ لیں وزیر اعظم. نہیں میں غیر سنجیدہ لے رہا ہوں اس کو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں اس کی ضرورت نہیں تھی. میں تو پوری سنجیدگی سے لے رہا ہوں ان کو. وہاں اس کی ضرورت تھی یہ بات کرنے کی کہ وہ نواز شریف جو ہے فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی وہاں آپ جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام کریں. ٹھیک ہے، ہر کام کا، ہر بات کا ایک موقع محل ہوتا ہے. آگے جاؤں میں؟ چلیں عباسی صاحب جس کام کے لیے گئے میں نے اس پہ چند سوال آپ سے کرنے ہیں، ان کا جواب بھی دینا. عباسی صاحب کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، انہیں علاج کے بعد وطن واپس آنا چاہیے. اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے نا، سیاستدانوں کے بارے میں ایک بات تو یاد رکھیں کہ وہ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں. ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوتا. میں ویسے کہ ان سوالوں کا سب کا جواب انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن یہ کہ مصالحت کا امکان ہر دن کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب بھی ضد پڑے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کا رویہ بھی توہین آمیز ہے. ان کے لیے توہین آمیز ہے. وہ کہتے ہیں پہلے عمران خان کو فارغ کریں. بھائی عمران خان کو فارغ کرنا تو پھر اس کے بعد مذاکرات کیا ہوں گے؟ نواز شریف صاحب کی ضد مانی رکھتی ہے؟ اچھا بالکل مانی رکھتی ہے، وہ ایک پاپولر لیڈر تو ہے نا. ٹھیک ہے، اب میرا سوال جی، نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، انہیں علاج کے لیے بعد واپس آنا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک دم میں نے شاہد خاقان عباسی کے معاملے میں کل جس حسن زن کا اظہار کیا تھا، میں اس پہ شرمندہ ہوں. اور آپ اپنے الفاظ واپس لے رہے ہیں؟ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کیونکہ آج جو بیان انہوں نے دیا اگر یہ انہی کا بیان ہے تو میں شرمندہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک ہوگی واپس آئیں گے، علاج تو اپنا کرا ہی نہیں رہے تو صحت کیا ٹھیک ہوگی؟ اور صحت ٹھیک کرنے کے لیے تو نہیں، انہیں تو عدالت نے طلب کیا، آپ کے نزدیک عدالتی حکم کے کوئی مانی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو سیاست میں حصہ لینے کا پورا حق حاصل ہے؟ نہیں پورا حق حاصل ہے یہاں آ کر، اور قانون کی بالاتری ماننی ہوگی. اور وہ یہ تو کہتے ہیں ہر ادارہ اگر اپنا کام کرے تو سیاست میں مسائل کبھی پیدا نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا رتی برابر. نواز شریف صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ جب حکومت میں آئیں تو اپنی حدود میں رہیں، نہ کاروبار کریں، نہ فوج میں اپنی مرضی کا آدمی مسلط کرنے کی کوشش کریں ہر بار. اگرچہ نتیجہ اس کا ہمیشہ یہی نکلتا ہے کہ ہر دفعہ آخر میں انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی فوج میں جس کو بھی سربراہ لگائیں گے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کی فکر کرے گا، ملک کے دفاع کی فکر کرے گا اور اپنے فرائض ادا کرے گا. اور دیکھو جیسے راحیل شریف کو انہوں نے لگایا تھا، سب سے زیادہ انہوں نے لگایا. جس کو بھی لگایا بھائی آپ میرٹ پہ لگائیں، آپ کو پرابلم ہی نہیں ہوگا. یہ جو ہے نا، ویسے وہ جب لگا رہے تھے نا تو ہم بھی تھوڑی سی خبر رکھنے کی کوشش کرتے تھے تو کہتے یہ تھے جس کو بھی لگائیں ہر ایک اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا. ٹھیک ہے، میں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گی، مگر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ الیکشن چوری کرنے کا تجربہ جو کیا وہ ناکام ہوا؟ الیکشن تو سارے ہی چوری ہوئے نا، اور ہر چوری کا تو ہمیشہ ہی انجام خراب ہو گیا نا. اور جو فوری اور منصفانہ انتخاب، ان کو کس نے لگایا تھا؟ ان کو ضیاء الحق نے لگایا، جنرل جیلانی نے لگایا. انہوں نے بھی انتخابات چوری کیے اور سرکاری وسائل استعمال کیے اور سرکار قوم کا دولت لوٹی بھی. اگر یہ سب ہے اصولی طور پہ جو بات انہوں نے وہ بالکل یہ سب اگر ہے تو پھر یہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فوری اور منصفانہ انتخاب ہونا چاہیے؟
فوری اور منصفانہ انتخابات بٹن دبانے سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں ایک ضابطۂ اخلاق طے ہونا چاہیے. اور قبل از وقت الیکشن تو ہو سکتے ہیں, میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا, لیکن وہ یہ تلخی اور کشیدگی کم ہوگی. اس تلخی میں تو الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور عمران خان کیوں سٹیپ ڈاؤن کریں گے جی؟ اور فوج کیوں ہٹائے؟ فوج تو ایک محکمہ ہے حکومت کا, انہیں کیسے ہٹا سکتی ہے؟ ویسے ہارون صاحب جو عدم اعتماد کی ہٹائے گی تو وہ غیر آئینی اقدام ہوگا. بالکل, عدم اعتماد کی جو بات بار بار کی جا رہی تھی اس پہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے, لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں. تو یہ بھی وفاداریاں خریدتے ہیں, دوسرے بھی خریدتے ہیں, اس حمام میں سب ایک ہی جیسے ہیں. آپ نے آرمی چیف صاحب کی بات کی تھی, وہ کہتے ہیں اگر ہم نہ بھی حمایت کرتے تو بھی آرمی چیف کو توسیع مل جاتی. اس کو کہتے ہیں لیم ایکسکیوز, لیم ایکسکیوز. بھارت سے تعلقات منتقل اور اسے اردو میں فارسی میں کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ. بھائی ہو جاتے. اور اصل میں نکتہ یہ نہیں ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے حمایت کیوں کی. حمایت کے بدلے میں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے, حمایت کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کی بات چیت ہوتی رہی, اگلی حکومت کا امکان پایا جاتا رہا, مولانا فضل الرحمان چڑھ دوڑے اسلام آباد. آپ یہ کہتے ہیں, دراصل یہ کہتے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں نہیں, کرتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں. یہ کہتے یہ ہیں کہ بھائی ہمیں دو حکومت, ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. بھائی وہ آپ کے تو بنیادی اعتراض ہی دوسرا ہے کہ آپ تو انڈیا کے معاملے میں قومی مفادات کا خیال ہی نہیں رکھتے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آپ کارندے بن جاتے ہیں. اور یہ بات کوئی فوجی کہتے تھوڑی کہتی ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, ایک عام پاکستانی کہہ رہا ہے. انڈیا کے بارے میں انہوں نے سٹینڈ لیا تو انہوں نے کہا کشمیر کے معاملے پر انڈیا کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر لیے جائیں. دیکھیے یہ تعلقات اس وقت کیوں نہیں منقطع کیے گئے جب نواز شریف صاحب تھے, اس وقت کشمیریوں کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بعد سنگین واقعہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا لیڈر یہ بیان دے دے, نواز شریف صاحب یہ بیان دے دیں اخبار نویسوں کو بلا کے, تو میں مسلم لیگ نون کو 10 لاکھ روپے چندہ دوں گا. وہ کلبھوشن یادو کا نام نہیں لیتے, آپ کہہ رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ دے دیں. یہ تو اپنے لیڈر کی تردید کر رہے ہیں نا, ان کا لیڈر تو یہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آپ سے مجھے ایک چیز کا اختلاف ہے. آپ بار بار کہتے ہیں پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نکل جائے گی, رفت بڑھ جائے گی. وہ تو کہتے ہیں کہ جب تک مقصد حاصل نہیں ہوگا یہ اتحاد برقرار رہے گا. آپ کے سامنے ہے بھائی, مردان کے جلسے میں نہ مریم نواز گئی, نہ بلاول گئے, لاڑکانہ میں مولانا فضل الرحمان نہیں گئے, زرداری صاحب نے سینٹ کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ استعفے نہیں دیں گے. تو یہ اتحاد, اس طرح کا اتحاد کیا ہوتا ہے؟ وہ تو کہتے خبریں غلط ہیں. وہ جناب علی کرم اللہ جو اہل کوفہ کے بارے میں کہتے تھے نا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جہاد پہ چلو تو تم کہتے ہو سردیوں کا موسم ہے, پھر میں کہتا ہوں کہتے ہو گرمی بڑی سخت ہے, کہ تم میں جو ہے بوڑھوں کی سی ہمت, بوڑھوں کی شاید کہا تھا, اور بچوں کی سی وہ ہے, اب صحیح یاد نہیں ہے. تو یہ ان کے کہنے پہ کیا ہے. لیکن ہارون صاحب, عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ خبریں غلط ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر اتحاد ختم ہو رہا ہے. دوسری بات یہ جو نکلے گا وہ خسارے میں رہے گا, پیپلز پارٹی خسارے میں رہے گی, نکلے گا وہ خسارے میں رہے گا, پیپلز پارٹی خسارے میں رہے گی. نہیں, وہ تو مجبوری ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا, اپنا اور سب سے بڑی مجبوری تو مولانا فضل الرحمان کی ہے. اگر یہ پلیٹ فارم ہوئی نا تو انہیں پوچھے گا کون. ادھر مریم نواز کھڑی ہوئی ہیں, ادھر بلاول کھڑے ہوئے ہیں, تو ادروائز کیا ہے. ارون صاحب مجھے پتہ ہے اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے, مگر پی ڈی ایم ہو یا عباسی صاحب وہ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب حکومت نہیں چلا رہی, کوئی اور چلا رہا ہے. دیکھیے یہ تو خود عمران خان صاحب یہ تاثر دیتے ہیں نا بعض اوقات کہ ہم اور وہ ایک پیج پہ, یہ گانا گانے کی ضرورت کیا ہے. اچھا ویسے دلچسپ ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ چیزیں چلتی ہیں کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں اس کو اختیار ہی نہیں ہے, ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ بن بیٹھا ہے, یہ الیکشن کمیشن کا سربراہ بھی بن بیٹھا ہے, یہ فلاں بھی بن بیٹھا ہے, فلاں بھی بن بیٹھا ہے. تو وہ دیکھیے پاکستان کی ایک خاص صورتحال ہے, تائیوان کی طرح, کوریا کی طرح, ایک ایسا ملک. ادھر افغانستان ہے جہاں سے ٹیررسٹ آتے ہیں, ادھر ایران ہے, ان کی ناراضگی کے اسباب ہیں, مطلب وہ صحیح ہے یہ غلط جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ دوسری بحث ہے. ادھر عربوں نے دباؤ ڈال رکھا ہے اسرائیل کو تسلیم کریں, ادھر اسرائیل بھی یہاں گڑبڑ کرتا رہتا ہے.
اب پتہ نہیں مجھے وہ تفصیل اس کی بتانی چاہیے نہیں، کسی وقت بتا شیئر کریں گے کبھی. اچھا، امریکہ الگ سازشیں دباؤ ڈالتا ہے، سی پیک بند کر دو. اس سچویشن میں ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے، البتہ گانا نہیں گانا چاہیے. آخری سوال، پھر مجھے بریک پر جانا ہے. آپ نے کل پروگرام مقابل میں اس بات کو ڈسکلوز بھی کیا، انکشاف کیا آپ نے کہ حمزہ بھی اس میں شامل تھا کہ لاہور کا جلسہ کامیاب نہ ہو. عباسی صاحب کہتے ہیں ہماری توقع سے زیادہ لاہور جلسے کے اندر لوگ آئے ہیں. بھائی اس پہ آدمی کیا تبصرہ کرے؟ چلے نہ تبصرہ افسوس کی بات ہے، یعنی میں سارا اس نے زن اس فکرے کے بعد میرا ختم ہو گیا کہ ایک بالکل ہی کھلی غلط بیانی، میں کوئی سخت لفظ استعمال آپ کے ان الفاظ کے ساتھ میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مجھے لاہور بار الیکشنز کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہارون صاحب سے کچھ بات کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور انڈیا کے بارڈر پر جو نئی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہارون صاحب سے اپڈیٹ لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب کوئی سوال نہیں، اس سے بڑا کوئی سوال نہیں ہے کہ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ مستقل بنیادوں پہ بلاک کر دیا ہے. دیکھیے، جب کوئی معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہاں کوئی ہٹلر پیدا ہوتا ہے. اب وہ پیچیدہ عوامل ہے نا ان کی، جو جرمنوں کی اتنی توہین کی گئی تھی اور وہ اتنے صدمے میں تھے، اس صدمے کی حالت میں، نفرت کی حالت میں اور محبت کی حالت میں آدمی غلط فیصلے کرتا ہے. اور بڑی طاقت وہ بن گئے، بہت بڑی فوج بن گئے، بے شمار طیارے بنا لیے، یا اندازہ لگا نا پچھلی صدی کے شروع میں 100 سال پہلے، اور ٹینک بنا لیے اور معاشی ترقی بھی کر لی اور دنیا بھی بہت سی فتح کر لی. پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ایک معاشرہ جیسے وہ قدیم روم کی عظمت، اس نے کہا اپنا اٹلی میں مسولینی نے، آپ کو تو علامہ اقبال ملے تھے، مسولینی سے اسے نصیحت بھی کی تھی. اس نے کہا کہ کوئی مجھے مشورہ دیں. کیا نصیحت کی؟ انہوں نے کہا اپنے شہروں کو بڑا نہ ہونے دینا. وہ اٹھا اور سلام پیش کیا. کہا، اقبال میں خاکساری بہت تھی، کہا یہ ہمارے پیغمبر نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا. شہروں کے گھر سے بڑھنے نہ دینا. اچھا خیر، مسولینی کا ہو گیا، مودی یہاں آ گیا ہے. جب قومیں بیمار ہو جاتی ہیں نا، وہ جو اپنا امریکی معاشرے کے تضادات اب ابھر رہے ہیں، یہ تضادات ہمیشہ سے تھے، لیکن یہ تھا کہ ان تضادات کو ایکسپلائٹ کر، ہمارے ہاں تو سارے ہی ایکسپلائٹر ہیں نا. عمران خان صاحب نے لاتعداد وعدے کر لیے سوچے سمجھے بغیر. نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں میں ملک کو ترقی دوں گا، اور سڑک بناتے ہیں تو ہم پہ احسان جتلاتے ہیں. سرکاری خزانے سے سڑک بناتے ہیں، کمیشن اپنا 10 15 20% 25% لیتے ہیں، پھر ہم پہ احسان بھی جتلاتے ہیں. زرداری صاحب بھی احسان جتلاتے ہیں. حالانکہ سندھ میں فارمولہ یہ ہے کہ 35 سے 40% پہلے دن رکھ لیے جاتے ہیں. یہ سندھ کے ایک چیف سیکٹر نے بتایا. زرداری صاحب تردید کریں تو میں اس چیف سیکٹر کا نام بتا دوں گا، وہ ریٹائر ہو چکا ہے، اس لیے 35 سے 40% پہلے دن رکھ لیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک، یہ ایک معاشرہ ہے بیمار، امریکی معاشرہ. اب اس کی بیماری کھل رہی ہے. ایک ایسا آدمی صدر بنا کہ اسپیکر نینسی پیلوسی کہتی ہیں فون کر کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو، جو ہمارے تو ہوتا ہے نا اپنا آرمی چیف، ٹھیک ہے نا، چیف آف آرمی اسٹاف، وہاں ہوتا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، ٹھیک ہے نا. تو اس سے کہا کہ یہ ایٹم بم نہ چلا دے کہیں، خطرہ اتنا ہے. اس نے پرووک کیا، کورٹس کو محفوظ لوگوں کو پرووک کیا. 4 آدمی مر گئے. اور آدمی کیسے مرے؟ ایک تو بم بھی لے کے گیا تھا ایک آدمی، اس کو ناکارہ بنا دیا گیا. وہ سادہ طریقے سے میں کہتا ہوں ان کے ارکان اسمبلی، وہ تو ممبرز آف کانگریس ہیں نا یا سینٹ ہیں، وہ ڈیسکوں کے نیچے چھپ گئے. یہ تو پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ اندر داخل ہو جائیں. یہ اندر داخل ہوئے اور وہاں پیشتال کیا اچھا، اور 3 جو آدمی مرے وہ کیسے؟ ایک تو وہاں قتل ہوا، وہ خاتون قتل ہوئی، اور 3 کیسے مرے؟ راستے بند کر دیے. یہ تو کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، راستے بند کر دیے گئے ہوں، ایمبولینسوں کو یا مریضوں بیمار کو گزرے نہ دیا جائے. یہ کیفیت ہے. دیکھیے حالت یہ ہو گئی کہ WHO کے معاہدوں سے نکل گئے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ماحولیات کے عالمی معاہدوں سے نکل گئے. یورپ والوں پہ اتنا دباؤ ڈالا، انہوں نے بے شمار معاہدے کر لیے ہیں چین سے.
اب تو جو بائیڈن صرف اتنا کر سکتا ہے کہ کچھ زخم منتقل کر دے, خود امریکہ کو ریلیونٹ کر دے. کہاں دنیا کی وہ قیادت کر رہا تھا اور کہاں یہ حالات ہیں. چین سے کیوں معاہدے کیے؟ انہوں نے کہا اتنی بڑی منڈی ہے چین کی, اور یہ جو ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. ایران کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا جو بحال کرنا پڑے گا. چین کے ساتھ بھئی آپ کی آویزش کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. وہ جو مہذب امریکہ تھا جو دنیا کو تہذیب کا درس دیتا وہ تو گیا. اب تو انیشیٹو چین کے ہاتھ میں ہے, امریکہ کے ہاتھ سے انیشیٹو کہاں؟ یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ سینئر بش کہتا تھا نیو ورلڈ آرڈر, دنیا کا ہم ایک نیا نظام تشکیل دیں گے, اور اب کہاں؟ میں نے اس وقت لکھا تھا یہ شرک ہے, شرک. دنیا کا نیا نظام تو جس نے یہ دنیا پیدا کی ہے وہی دے سکتا ہے. کیپٹل ہل پہ جب حملہ ہو رہا تھا ہارون صاحب تو ٹرمپ جہاں پر موجود تھے اس پورے حصے کی ویڈیو بھی نشر ہوئی ہے, ڈانس ہو رہا ہے, باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ڈانس ہو رہا تھا, اور وہ آپ کے پاس تھا ٹویٹ, اس میں انہوں نے کہا نا بہادری کا مظاہرہ کرو, نکلو ذرا, نکلو اپنی آواز بلند کرو. اور بعد میں بھی انہوں نے مطلب مذمت نہیں کی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا غیر ذمہ دار ہے. میں نے تو ویسے آپ سے کل ہی کہہ دیا تھا کہ وہ تو ناکارہ بنا دیں گے اس کو. اور وہ انہوں نے پینٹاگن نے تصدیق کی ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے. اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں اس کو کچھ کرنے دیں گے. وہ تو ایک بٹن ہی آف کرنا ہے نا. کوڈز کو کہہ رہے ہیں تبدیل کر لیں گے ہم فوری طور پہ. نہیں, ظاہر ہے کوڈ تبدیل کیا جائے. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب, انٹرنیشنلی امریکہ جو ہے نا اس کی شکست ریخت لازمی ہے, انڈیا کی بھی لازمی ہے. نئی دنیا تشکیل ہے. مڈل ایسٹ میں بھی ان کا خواب جو ہے, میں پھر کسی دن ایکسپلین کروں گا, اگر کہیں کل کر دوں گا. مڈل ایسٹ میں بھی امریکی خواب پورا نہیں ہو سکتا. ایران کے ساتھ بھی بات کرنی ہوگی جو بائیڈن کو, چین کے ساتھ تلخی کم کرنی ہوگی. یہ تو وہ کریں گے ویسے کہ چین کو کنٹینمنٹ کی پالیسی تو جاری رہے گی, بھارت کی مدد بھی کرتے رہے, لیکن تلخی کم کریں گے, ریلیونٹ کریں گے امریکہ کو. ڈومینیشن کا تو سوال ہی پیدا. اس کا امریکہ کے حوالے سے فالو اپ کل بھی دے دیں گے ہارون صاحب, لیکن آپ نے چائنا کی بھی بات کی, انڈیا کی بات کی, ان دونوں کے بارڈر پہ جو نئی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے اس سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کریں کہ وہ کیا چکر ہے, کس چکر میں ہوگا. دیکھیے نا کیا خدا کا قانون ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ہم بعض کو بعض کے ذریعے تباہ کر دیتے ہیں. چین نے ان کی گردن پکڑ لی ہے. بھائی انہوں نے 2 لاکھ آدمی ٹرینڈ کیے, ان کی انٹیلیجنس کا کیا عالم ہے. ویسے چین میں انٹیلیجنس بہت مشکل ہے, غیر چینی ہوگا فوراً پہچان لیا جائے گا. بہرحال تو بھائی آپ حماقت نہ کریں, انہوں نے 2 لاکھ آدمی ٹرینڈ کر کے ڈپلائے کر دیا, اور چینیوں نے بہت تیزی سے بہت سے ٹینک بھیجے ہیں اور تعمیرات کی ہیں اور سڑکیں بنائی ہیں. تو اب انہوں نے اپنا میزائل وہ کیا ہے اگنی 5 جو ہے وہ اس کی پروڈکشن بڑھائی ہے, وہ ٹینک لے آئے ہیں. مگر پاکستانی بارڈر سے 4-5 ڈویژن انڈین آرمی چلی گئی ہے اور وہ چینی بارڈر پہ پہنچ گئی ہے اور رو رہے ہیں, کہتے ٹھنڈ بہت ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب, اب ذرا ملک کے اندر کی خبروں کی طرف آ جاتے ہیں. ہارون صاحب, ایک وقت تھا جب جشن خوشی منائی جاتی تھی, ڈھول بھنگڑے تاشے بجائے جاتے تھے, اب ہوائی فائرنگ بجتی ہے. وہ تو دیکھیے نا, طاقت جو ہے نا, اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک. اقبال کو یوں ہی اتنا عظیم نہیں مانا جاتا. اقبال جیسا شاعر تاریخ انسانی میں کبھی پیدا نہیں ہوا جس نے ایک اپنے کلام سے ایک سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا ہو, اسے راستہ دکھایا ہو, منزل دے دی. میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو, شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا. اقبال نے کہا, اسے یقین تھا. اقبال کے آخری 2 برس یعنی 37 اور 38 کی روداد آپ پڑھیں تو وہ مسلسل ایک بات کہتے تھے کہ پاکستان لازماً بنے گا. ابھی تو پاکستان ریزولوشن منظور ہونے میں 12 برس باقی تھے جب وہ اس دنیا سے اٹھے, مگر انہیں یقین تھا. گزارش یہ ہے کہ یہ طاقت, میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں نا, پاور انٹاکسیکیشن. امام شافعی نے کہا تھا کوئی آدمی شراب پیے ہوئے ہو میں مان سکتا ہوں کہ وہ نشے میں نہ ہو, کوئی اقتدار میں ہو یہ میں نہیں مان سکتا کہ وہ نشے میں نہ ہو. یہ اقتدار کا نشہ تھانے دار کی سطح پہ بھی ظاہر ہوتا ہے. وہ کل آنے, ویسے تو سارے ہی طبقات کا برا حال ہے, ہمارا بھی برا حال ہے. میڈیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے, لوگ ایک دوسرے کے کس طرح سوشل میڈیا پہ لتے لیتے ہیں اخبار میں ایسے, اور اس کو بہادری سمجھتے ہیں, بدتمیزی کو بہادری سمجھتے ہیں کہ میں ایک کر گزرا. اچھا, اخبار نویسوں میں بھی ہے یہ حال ہے, اپنا ڈاکٹروں میں بھی یہی حال ہے. ملٹی نیشنلز کے لیے کام کرتے ہیں, 50 دوائیاں لکھ دیں گے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اور ان کی مدد اور ان کے غیر ملکی دورے کرتے ہیں, ان سے گاڑیاں لیتے ہیں. آپ کا مطلب ہے وکیلوں کو اپنی طاقت کے اوپر ناز وکیلوں تھا. کو وہی جو تحریک ان کی کامیاب ہوگی تو اللہ کے شکر ادا کریں اور قانون کی بالاتری کے لیے کام کریں. کوچا صاحب نے جسٹس کوچا نے عدالتیں بنائی تیز رفتار, قتل کے مقدموں کے میں ایک مہینے میں فیصلے ہو رہے تھے, یہ سد راہ ہو گئے. بھائی آپ کا کام قانون کی بالاتری ہے. اسپتال پہ نہیں حملہ کیا, آکسیجن ماسک کھینچ لیے. ہارون صاحب یہاں پہ اچھی بات یہ کہ بار الیکشن میں جو جیتنے کے بعد حامیوں نے جشن ہوائی فائرنگ کی شکل میں منایا, اس میں جو 9 منتخب صدر منتخب ہوئے ہیں انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائیں گے. کوئی مقدمات وغیرہ نہیں ہوں گے, یہ ججوں کو گالیاں دیتے ہیں. چلیے کل اس پہ بات کرتے ہیں. پولیس والوں کو مارتے ہیں, اپنے لوگوں پہ بھی زیادتی کرتے ہیں. ختم ہو گیا ہارون صاحب, اس پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کو شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.